5 मरले का मकान, 5 अफराद की जान निकल गया। इस वाकये में एक ही खानदान के 5 अफराद मौत के घाट उतर गए। मकतूलैन में उसकी 2 बहनें सकीना और आमना, जबकि आमना की एक 10 साला बेटी खतीजा भी शामिल है। एक वालिद की प्रॉपर्टी थी 5 मरले का मकान, जिस पे बहन भाइयों के दरमियान आपसी झगड़ा चल रहा था। सकीना, जिसके घर पे ये कत्ल की वारदात हुई, उसने अपने तमाम बहन भाइयों को मौके पर बुलाना चाहा अपने घर में और खाने की दावत दी। तमाम अफराद और बहन भाइयों ने बैठकर एक ही खाने की टेबल पे खाना खाया। जब प्रॉपर्टी का मसला हल करने की तरफ आए तो मामला तलख कलामी इख्तियार कर गया, और यही तलख कलामी इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि अली अपना दस्ती पिस्टल अपनी जेब से निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। पांच मरले का मकान, 5 अफराद की जान निकल गया। प्रॉपर्टी के तनाज़े की ऐसी कहानी जिसका अख्ताम पुलिस मुकाबले पर हुआ। इस वाकये में एक ही खानदान के 5 अफराद मौत के घाट उतर गए। साथ ही साथ ऐसा पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक SHO समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शाहज़ेब भट्टी, और आप देख रहे हैं शाहज़ेब भट्टी ऑफिशियल चैनल। जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो हकीकत पर मबनी है, लेकिन इसमें तमाम तर किरदारों के नाम मैं दानिस्ता तौर पर फर्जी लूँगा ताकि फ्रीकैन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो वाकया नाज़रीन कुछ इस तरीके से पेश आया कि साल 2018 में सर्दियों की शाम थी और मैं अपने ऑफिस में एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर में क्राइम रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। इसी दौरान मुझे मेरे सोर्स से एक टिप मसूल हुई व्हाट्सएप नंबर से, जिसमें ये लिखा हुआ था कि लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया में 3 अफराद का कत्ल कर दिया। 3 अफराद का कत्ल ऐसा दिल दहला देने वाला और ऐसी तजस्सुस वाला था कि कहीं पे अगर तहरे कत्ल की वारदात यानी 3 अफराद के कत्ल की वारदात पेश आती है तो वो एक नेशनल इशू बन जाता है और सवालात खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ। चूँकि अपने फ़र्ज़ मैं सर अंजाम दे रहा था तो फौरी तौर पे अपने कैमरामैन टीम के हमरा मैं उस थाना फैक्ट्री एरिया जय वकुआ पर पहुँचा, जहाँ पे इन लोगों को कत्ल किया गया था। पुलिस की भारी नफरी वहां मौके पर पहुंची और जो जय वकुआ था उसको सील किया गया। फोरेंसिक साइंस की टीम वहां पे पहुंची और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए गए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि 3 लाशें खून में लथपथ वहां एक घर के अंदर पड़ी हुई थी। इस दौरान बहुत से सवालात पैदा हो रहे थे, आखिर इन अफराद का कत्ल किसने किया, आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि तहरे कत्ल की वारदात पेश आ गई। इन तमाम तर सवालों के जवाबात ढूंढने के लिए पुलिस भी अपनी खोज लगा रही थी और मैं भी। इस वाक़ये की कवरेज के दौरान मेरे पास एक शख्स आया और मेरे कान में कहने लगा कि ये जो कत्ल हुआ है ये मकतूलैन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने जब उसका इंटरव्यू शुरू किया तो उसने मुझे बताया कि इन मकतूलैन में उसकी 2 बहनें सकीना और आमना, जबकि आमना की एक 10 साला बेटी खतीजा भी शामिल है। मैंने उससे पूछा कि ये कत्ल किया किसने, कौन इतना ज़्यादा जालिम था कि जिसने एक 10 साल की बच्ची को भी ना छोड़ा। उसने मुझे जवाब दिया कि एक इनके ख़ानदान में प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था एक 5 मरले के मकान को लेके। एक वालिद की प्रॉपर्टी थी 5 मरले का मकान, जिस पे बहन भाइयों के दरमियान आपसी झगड़ा चल रहा था। आमना और उसका भाई अली दोनों जो थे वो आपस में अक्सर तलख कलामी तक पहुंच जाते थे और तलख कलामी के बाद एक दूसरे को मारने की बातें भी किया करते थे। जब मामला शिद्दत इख्तियार कर गया तो सकीना, जिसके घर पे ये कत्ल की वारदात हुई, उसने अपने तमाम बहन भाइयों को मौके पर बुलाना चाहा अपने घर में और खाने की दावत दी। सकीना की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से तमाम बहन भाई जो हैं इनके दरमियान सुलह सफाई हो जाए और तमाम तर प्रॉपर्टी का तनाज़ा जो है वो एक सुकून के साथ हल हो जाए। जब आमना अपनी 10 साला बेटी खतीजा के हमरा सकीना के घर पहुंची तो वहां पर अली भी आ गया। तमाम अफराद और बहन भाइयों ने बैठकर एक ही खाने की टेबल पे खाना खाया और फिर उसके बाद
جب پراپرٹی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف آئے تو معاملہ تلخ کلامی اختیار کر گیا، اور یہی تلخ کلامی اس حد تک شدت اختیار کر جاتی ہے کہ علی اپنا دستی پسٹل اپنی جیب سے نکالتا ہے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ اسی فائرنگ کی زد میں آ کر سکینہ، اس کی بہن آمنہ اور آمنہ کی 10 سالہ بیٹی ختیجہ موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتی ہے۔ جب علاقے میں تھر تھراہٹ کی گونج اٹھی تو علاقہ مکین بھی شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ 15 پر کال کی گئی، پولیس کی نفری موقع پر پہنچی، لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے علی وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ علی کا بھائی ایک زہیب جو یہ سب انٹرویو مجھے دے رہا تھا، زہیب نے بتایا کہ علی جو ہے وہ اس وقت ایک دکان میں موجود ہے جہاں پہ وہ کپڑے کا کام کرتا ہے، اور ایک اور انکشاف کیا گیا زہیب کی جانب سے کہ علی نشے کا عادی ہے اور وہ رات بھر اسی دکان میں بیٹھ کر نشہ کیا کرتا تھا۔ جب بھی اپنے گھر سے لڑتا جھگڑتا تھا تو علی جو تھا وہ اپنے کپڑے کی دکان کی چھت پر بیٹھ کر نشہ کیا کرتا تھا۔ اسی انٹرویو کے دوران ایس ایچ او جو متعلقہ اس تمام تر کارروائی پر موقع پر موجود تھے اور شواہد بھی اکٹھے کر رہے تھے، قانونی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھے، وہ ایس ایچ او زہیب کو وہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ تمام تر واقعہ دیکھا، کیونکہ میں بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، ایک تجسس میرے اندر پیدا ہوا کہ کیسے اس واقعے کا سراغ لگایا جائے اور حقیقت کی چھان بین کی جائے۔ لہٰذا میں نے اس پولیس ٹیم اور زہیب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ آخر پولیس زہیب کو لے کر جا کہاں پر رہی ہے۔ پیچھا کرتے کرتے میں لاہور کے علاقے چنگی امر سدو کے ایک بازار میں پہنچا جہاں پہ پولیس نفری بھی اپنی گاڑی سے اتری، میں بھی اپنی گاڑی سے اترا اور زہیب کو بھی اسی گاڑی سے اتارا گیا۔ اسی دوران اس بازار کی ایک دکان کی چھت سے ہم پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھا 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 ٹھا۔ اندھا دھند فائرنگ ایسی کی گئی کہ پولیس والے جو تھے وہ اپنی پوزیشن سنبھالنے لگتے ہیں، اور ایسا افراتفری کا عالم بن گیا کہ ہم سب اپنی پوزیشنز اور ایک پناہ لینے کے لیے جگہ دیکھنے لگے۔ اسی دوران میرے ہاتھ میں میرا وہ مائک جسے ہم لوگو کہتے ہیں وہ تھا جس کے ذریعے میں یہ کوریج کرنے کے لیے گیا تھا، اور اچانک سے علی کی جو بندوق کا رخ تھا وہ سیدھا میری طرف ہو جاتا۔ یہ ایسا بے بسی کا عالم تھا کہ آج بھی میں ان لمحوں کو محسوس کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے اگر کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہو اور اس بندوق کی نوک آپ کے اوپر ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار نہ ہو جسے آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں۔ یہ ایسے لمحات تھے جو آج بھی مجھے یاد ہیں اور میں محسوس کر سکتا ہوں، ایسی بے بسی کا عالم تھا۔ لیکن اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ جب دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ چل رہا تھا اور گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے علاقہ گونج رہا تھا، تب ہی علی فائرنگ کرتا کرتا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہو گیا۔ پولیس کے جوانوں کو اس چیز کا موقع مل گیا کہ کسی طرح اس دکان کے اندر داخل ہو کر اس کی چھت پر پہنچ کر علی کو راؤنڈ اپ کر کے گرفتار کیا جائے۔ چونکہ علی ایک ایسا جرم کر چکا تھا، تحریک قتل کی واردات کر چکا تھا، اور اس واردات کے دوران اس نے اپنی بہنوں اور بھانجی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد میرا نہیں خیال تھا کہ کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی سمپتھی یا کوئی رحم بنتا تھا۔ جب علی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت میں علی نے اندھا دھند فائرنگ بھی کی، اور اسی دوران جب پولیس اہلکار واپس اندر داخل ہوتے ہیں دکان کے اور جا کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے علی کو گرفتار کر لیا جائے، تو دکان کے اندر سے بھی فائرنگ کی تھڑتھڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ فائرنگ کی تھڑتھڑاہٹ تقریباً بھی کوئی 30 سیکنڈ تک جاری رہی۔ جب یہ آوازیں رکیں تو میں بھی اسی دکان کے اندر داخل ہوتا ہوں اور اندر جا کر دیکھتا ہوں آخر اندر ہوا کیا۔ جب میں اس دکان کے اندر داخل ہوا، بالکل سامنے ایک سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھا تو علی کی لاش جو تھی وہ چھت پر پڑی ہوئی تھی۔ علی کی گردن پر گولی لگی اور سر سے باہر نکلی۔ علی کی گرفتاری کے لیے ٹپ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا بھائی زہیب ہی تھا، جس کی یہ کوشش تھی کہ علی کی گرفتاری کسی طرح
عمل میں لائی جائے جس نے ان کی بہنوں کو قتل کیا ہے اور اس کی 10 سالہ بھانجی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ لہٰذا جب میں اوپر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ علی کی جو لاش ہے وہ چھت پر پڑی ہوئی ہے اور گولی اس کی گردن کے اندر سے داخل ہوئی تھی اور سر سے پار ہو گئی، چونکہ علی اوپر سے پوزیشن سنبھالے ہوا تھا اور پولیس نیچے سے۔ لیکن اسی دوران میں نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ علی کا وہ بھائی جس نے علی کی گرفتاری کے لیے ٹپ دی تھی، زہیب جس نے یہ چھاپا مروایا تھا، اس کی بھی لاش علی کے پاس ہی پڑی تھی۔ یہ دیکھتے دیکھتے بہت سے سوالات ذہن میں پیدا ہو گئے کہ آخر زہیب کیسے مر گیا، زہیب کس کے فائر سے مرا۔ لیکن اسی دوران میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایس ایچ او سمیت 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں، کیونکہ اندھا دھند جب فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو کوئی بھی گولی کسی سے پوچھ کر نہیں نکلتی کہ وہ کس کو لگے گی، کب لگے گی۔ جو فائرنگ کی تھرتھراہٹ تھی، علاقے میں گونج تھی، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اسی دوران اس واقعے کے اندر جو تھے وہ ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی موت کے گھاٹ اتر گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس پولیس مقابلے کے اندر ایک ایس ایچ او سمیت اس کے 3 پولیس اہلکار بھی شدید زخمی ہو۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہیب کو آخر کس نے مارا؟ زہیب کا کیا قصور تھا؟ زہیب وہ شخص تھا جس نے علی کی گرفتاری کے لیے پولیس کو ٹپ دی تھی اور پولیس کے ساتھ جا کر موقع پر چھاپا مارا تھا، اور زہیب کی یہ ٹپ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی، بالکل درست ثابت ہوئی تھی، اور جہاں پہ علی نے موقع پر دیکھ کے فائرنگ شروع کی اور معاملہ پراپرٹی کے تنازع کا ایک پولیس مقابلے کی شکل اختیار کر گیا۔ جب پولیس سے پوچھا گیا کہ آخر زہیب کو کس نے مارا تو پولیس کا ایک ہی جواب سامنے آیا کہ جب فائرنگ کی تھرتھراہٹ تھی، گونج تھی، اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی تھی تو زہیب اپنے ہی بھائی کی فائرنگ سے موت کے گھاٹ اترا۔ ایک 5 مرلے کا مکان کیا اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی جان لے گیا؟ تمام تر اس مکان کے وارث اور اس کے جو مالکان تھے وہ تمام تر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، صرف ایک پراپرٹی کے تنازع کی وجہ سے۔ آج گھر گھر میں پراپرٹی کا تنازع چل رہا ہے۔ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے کہ کہیں پر بھائی نے بہن کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تو کہیں پہ بھائی نے بھائی کی پراپرٹی قبضے میں لے لی۔ تھانے اور کچہریوں میں ایسے لاکھوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ جن کا حل نکلتا نظر نہیں آتا، اور عدالتوں میں بھی تاریخ پر تاریخ ڈلتی جا رہی ہے۔ اس تمام تر کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس پراپرٹی کے تنازع کے معاملات کو پرسکون طریقے سے اور پیار اور محبت کے ساتھ حل کیا جائے۔ یہ پراپرٹی کا تنازع ایسی شدت اختیار کر جائے کہ خدا نخواستہ کل انجام کسی کا علی اور اس کی بہنوں کی طرح ہو، تو فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے پراپرٹی کے تنازع پیار، محبت اور پرسکون طریقے کے ساتھ حل کرتے ہیں یا پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کا انجام بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ پراپرٹی وہیں کی وہیں رہ گئی اور جو اس کے وارث تھے تمام تر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاملہ پیار، محبت اور صلح صفائی کے ساتھ حل کیا جائے یا پھر قانون ہاتھ میں لے کر، فیصلہ آپ کا ہے۔ اپنے میزبان شاہزیب بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔